अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल वेल। अच्छा, ये जो हमारी जितनी भी अभी हमारी रिफंड पॉलिसी है, या अभी हम लोग जिस तरीके से अपने बिजनेसेस को लेके आगे चल रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी की सेल्स परचेज है, वो आल्दो पिछले 2-3 दिन से जब से हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने बिजनेसेस जो है इस पर रूटीन पाकिस्तान में कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद से मैं काफ़ी दफ़ा मैसेजेस कर चुका हूँ। इवन आज भी जो मैंने मैसेज किया था जब हमने सोशल मीडिया पे भी और यहाँ पे भी, कि हम किस तरीके से जो है वो रिफंड को एकोमोडेट करेंगे और ये पूरा जो प्रोसेस है किस तरीके से चलाएंगे। लेकिन स्टिल किसी जगह पे फिर मुझे फील होता है कि जिस तरह के हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी क्यूरीज आती है, या इवन एट टाइम्स हमारे क्लाइंट्स अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी क्यूरीज आ रही होती हैं। तो मुझे फील हुआ है कि मैं फिर आप लोगों को वॉइस नोट में चीज़ें समझा दूं, ताकि उसमें सब लोगों को क्लैरिटी भी रहे और आप लोगों की जो क्यूरीज हैं वो भी एक साथ एड्रेस हों। और इसके बाद फर्दर पे किसी को ना इस चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी यहाँ पे जो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो रिफंड का प्रोसेस है वो हमने पहले ही स्टार्ट किया था। मैंने जो पहले इवन अगर हमने मैसेज कर दिया था कि हम पाकिस्तान में बिजनेसेस नहीं करेंगे, वो हमने उसी पहले ही मैसेज में उसी के साथ क्लियर किया था कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अपनी बिजनेसेस को स्टॉप करने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो स्मूथ बिजनेसेस कंडक्ट हैं, जो ऑपरेशंस है उसके अंदर जो हमें डिफरेंट किस्म के इदारे हैं, और इसके बाद जो हमारे बैंक्स हैं वो इतनी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे लिए फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, कोई हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे फर्दर बिजनेसेस कंटिन्यू कर सकें। बिकॉज़ इतने जो है बड़े लेवल पे जब आप बिजनेसेस करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक अच्छा माहौल चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करने की बजाय जब आपके सामने हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, और जो बिजनेसेस आपसे इटसेल्फ इतना टाइम मांगती है, उस टाइम के अलावा अगर आपको इस तरह की जो लेटरबाजियाँ और उसके बाद आज ये मसला बन गया, उसका जवाब दो, ये करो, वो करो, जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती और जो तंग करने के ज़ुमरे में आती है, तंग करने के डेफिनिशन में आती है, तो ऐसी चीज़ों से फिर बंदा कहता है कि बजाय ये कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करूँ, तो वो वक़्त अगर मैं बाकी लोग मुल्कों में अपने बिज़नेसेस के दूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने हमारे पास जो कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने पाकिस्तान के लिए, जो लोगों की जिस तरह के रिस्पॉन्सेज़ आए हैं, लोगों की जिस तरह की एक मोहब्बत आई है, लोग जिस तरह हमारी प्रेज़ेंस और हमारे बिज़नेसेस के ऊपर जिस तरह दारोमदार करने लग गए हैं। मुझे पर्सनली अगर मैं आपको दिल से एक बात बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा मुझे ये फ़ैसला वापस लेने पे मजबूर किया है, वो लोगों के इस तरह के मैसेजेस थे जो कि कस्टमर्स के हमारे मैसेजेस थे, कि इवन वो इस बात पे भी परेशान नहीं थे कि उनकी हमारे पास प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज की भी है, उन्होंने पैसे दिए हुए हैं और वो वापसी के लिए परेशान हो। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द पीपल वो जो है इस चीज़ पे परेशान नहीं थे, और उनको पता था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रैक हिस्ट्री पता था, उनको हमारे मैसेज की समझ आ गई थी कि ये जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि हम अपने बिज़नेस ही स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों के साथ हमारे मामलात है, जो लेन-देन है, वो उसी तरीके से ही हम वापस करने के पाबंद हैं, और इस हमारे ऐलान का, बिज़नेस टर्मिनेशन का, उन लेन-देन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगा, वो जो लोगों की अमानत है, वो एज़ इट इज़ वापस होगी, वो क्लियर था। तो मतलब ये है कि लोगों को इस चीज़ की समझ थी, उनको इस चीज़ का ट्रस्ट था, तो इस वजह से उनको फिर इस पे बात पे परेशानी नहीं थी कि भई हमारे पास आपकी जो है प्रॉपर्टी है और हमने आपसे एग्रीमेंट किया हुआ है, हमने आपको पैसे दिए हुए हैं। तो उससे ज़्यादा वो इस बात पे परेशान थे, और इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि आपके साथ बिज़नेस के में कनेक्ट होके तो हमारे घर के चूल्हे जलने लग गए थे। हमारे घर का जो हमारे मामलात हैं वो बेहतर होने लग गए थे। और भी अगर आप बिज़नेस यहाँ से छोड़ दोगे तो मतलब लोग बहुत परेशानी में बात कर रहे थे, और कोई 1, 2 या 10, 20, 50, 100 लोग नहीं थे। तादाद हज़ारों में थी जो इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि मतलब ये कि हमारे जो है ना वो घर के मामलात बहुत बुरी तरह खराब हो जाएँगे, हमारे मंथली खर्चे नहीं चलेंगे अगर आप ये बिज़नेस खत्म करते हैं यहाँ से। तो इस तरह के मैसेजेस के ऊपर फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मतलब ये कि लोगों को हमारी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग हमारे कारोबार पे हमारे साथ एक तरह से हमारे बिज़नेसेस के ऊपर दारोमदार करने लग गए हैं, और हमें उनको इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक हमें और ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़े, हमें ज़्यादा से ज़्यादा और रास्ते निकालने पड़े, कुछ भी उसका हल निकालें, लेकिन कम से कम इस तरीके से जो है ना वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज़ उससे
ٹھیک ہے ہمیں بھی تکلیف یہاں پہ ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح پھر لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں تو وہ بالکل وہی بات ہے کہ دل کو چھونے والی بات تھی کہ اس سے جو ہے وہ پھر پتہ چلا کہ یار وہ پھر زیادہ تکلیف میں چلے جائیں گے اگر ان کو جو ہے وہ منتھلی ان کا جو روزگار چل رہا ہے، جو ہمارے بزنس میں کنیکشن کی وجہ سے، ہمارے بزنسز میں ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو جو ایک رینٹلز جا رہے ہوتے ہیں، یا ایون اگر کسی نے کارپوریٹ میں بھی کیا ہوتا ہے اور جو 4 مہینوں بعد ایک ساتھ ان کو چلے جاتا ہے رینٹل، تو اس کے اوپر ان کا گھر کا جو ایک سارے جو خرچے وغیرہ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر پورے ہو رہے ہیں، تو صرف اور صرف اس چیز کو ذہن میں رکھ کے میں نے وہ فیصلہ واپس لیا، ٹھیک ہے؟ ابھی دا مومنٹ چونکہ میں نے بتا دیا کہ چونکہ ہمارا جو لوگوں کو اپنی امانت واپس کرنے کا اعلان تھا، وہ ہمارے بزنسز چاہے چلیں یا نہ چلتے، اس کا واپسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، وہ ویسے بھی جو ہے نا وہ واپس ملنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے ہی دن جب میں نے ایون اناؤنس کر دیا کہ نہیں ہم اپنے بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، اسی دن سے ہی جن لوگوں کے ہمارے پاس ایگریمنٹ آ چکے تھے اور ان کے ایگریمنٹس میچور ہو چکے تھے پہلی سی، مطلب ان کے جو کارپوریٹ پلان ہوتے ہیں جو 4 مہینے کے، اور 4 مہینے کا پلان نہ صرف یہ میچور ہو چکا تھا بلکہ ان کے ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس آ چکے تھے، تو اسی دن ہی ہم نے پیمنٹس ٹرانسفر کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلے دن جو کل کا دن بنتا ہے تو کل بھی ہم نے پیمنٹس ٹرانسفر کی، آج بھی ٹرانسفر کیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ایک دو دن تھوڑا سا سلو کر رہے تھے، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ میں نے جب خود سینٹرل ہیڈ کوارٹر جو ہمارا آئی اسمارٹ کا اسلام آباد میں ہے، وہاں جب میں نے پرسنلی وزٹ کیا تھا تو میں نے ادھر ہی سب کو بتا دیا تھا کہ چونکہ ہمارے بینک اکاؤنٹس کلوز ہیں، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا سب سے کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، پہلی بات تو یہ کہ یہ بینک کا مسئلہ حل کر سکے، اگر وہ مسئلہ حل نہ بھی ہو تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی متبادل بندوبست کریں، لیکن ہم کسی نہ کسی جو ہے نا وہ سلوشن کے ساتھ آئیں، کیونکہ کسٹمر کا تو مسئلہ ہے ہی، لیکن ہمارے بزنسز کا بھی مسئلہ ہے نا کہ یہ سارے مسائل تو ہمیں بینکس کی طرف سے آئے تھے اور پاس میں بھی آتے رہے، ابھی ظاہری بات ہے اس چیز کا ہمیں پھر سالڈ سلوشن ڈھونڈنا تھا، بیکاز اس چیز کو لے کے یہ جو مسائل ہے یہ کوئی ایک دن دو دن چار دن کی تو بات نہیں ہے، اگر بینک کے مسئلہ ایک بار حل ہو بھی جاتا ہے تو مجھے پرسنلی پریشانی یہ تھی کہ جس طرح پہلے بھی ہوتا تھا کہ بینک کا مسئلہ ہم حل کر لیتے تھے، ان کے جو کیوریز کنسرن ہوتے تھے وہ ہم جواب دے دیتے تھے، ہفتہ دو ہفتے چلتے تھے، پھر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ڈیمانڈز کے ساتھ آ جاتے تھے، کبھی بینک والے جو ہے نا وہ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ بھائی اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے ہر وقت رکھو، کبھی اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ بھائی منتھ اینڈ ہو رہا ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے بینکس والوں کا جب منتھ اینڈ ہوتا ہے یا کوارٹر اینڈ ہوتا ہے یا ایئر اینڈ ہوتا ہے تو ان کے اکاؤنٹس میں ان کے پیسے اگر رکھے تو ان کا زیادہ زیادہ بہتر کام ہوتا ہے، ابھی ان کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی ان کی بزنس زیادہ ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے اکاؤنٹس کے اندر، تو جس طرح زیادہ ہوتی ہے اسی طرف سے ہم اسی طریقے سے ہمارے بزنسز بھی زیادہ ہے تو ہمارے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں زیادہ جو ہے وہ اپنے پیمنٹس بھی وہ ریٹرن کرنی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ویکنڈ پہ خواہ مخواہ ہمارا پورٹل ڈاؤن ہو جاتا تھا، اسی طریقے سے مہینے کا جب اینڈ ہو رہا ہوتا تھا تو پورٹل ہمارا جو سی ایم ایس جو انٹرنیٹ بینکنگ والا پورٹل ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا تھا، ابھی ہماری تو ہفتہ اتوار بھی پیمنٹس چل رہی ہوتی ہے، ہماری تو راتوں رات پیمنٹس چل رہی ہوتی ہے، ہمارا تو صبح شام کام چل رہا ہوتا ہے، ہماری بزنسز الحمدللہ ہیں اتنے زیادہ اور اس لیول کی ہے، اس نوعیت کے ہیں کہ ہماری 24/7 جو ہے بزنسز سٹاپ نہیں ہوتے، ہماری 24/7 جو ہے وہ ٹرانزیکشن سٹاپ نہیں ہوتی، تو وہ پھر کیا ہوتا تھا کہ اس طرح جو ہے نا وہ اپنا جو بینک والے مینیجرز وغیرہ ہوتے تھے، جو بینک کے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنی انٹرسٹ کے لیے کیا ہوتا تھا، سڈنلی پتہ چلتا تھا بھائی ہمارا پورٹل ڈاؤن ہو گیا، سڈنلی پتہ چلتا تھا بھائی آج بینک کا یہ مسئلہ بن گیا تو آج وہ بینک کا وہ مسئلہ بن گیا، ابھی پھر وہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے تھے، مجبور بھی ہوتے تھے بیکاز ویکنڈ پہ آپ کو پتہ ہے نا وہ فون اٹینڈ کرتے ہیں نہ آپ کو جواب دیتے ہیں، 5 بجے کے بعد پھر آپ کو جواب نہیں دیتے، مجبوراً پھر آپ کو منڈے والے دن یا نیکسٹ ورکنگ ڈے پر آپ کو آفس ٹائمنگز کا ویٹ کرنا ہوتا تھا، پھر 2-3 گھنٹے مزید ہمیں انتظار کرواتے تھے، مطلب یہ پرابلمز تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی، پہلے سے بھی یہی مسائل چل رہے تھے، لیکن کرنٹلی جب یہ مسئلہ زیادہ ہو گیا اور تمام بینکس کی طرف سے یہ مسئلہ ہمارے پاس، تمام تو نہیں موسٹلی بینکس کی طرف سے مسئلہ آ گیا، جس نے ہمیں مجبور کیا کہ نہیں یار اس طرح ہمارا پاکستان میں کام نہیں چل سکتا، ہمیں جس طرح یہاں پہ بینکس کی اور ڈفرینٹ اداروں کی جتنا اس طرح مسائل حل کرتے کرتے اور ان کی انکوائریز کی اور کیوریز کی جواب دینے پہ جتنا ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو اس سے کہیں کم ٹائم میں جا کے باہر کے ملکوں میں ہمارا بزنس اس سے کئی گنا زیادہ چل سکتا ہے اور زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ صرف اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے، اور جس طرح کے لوگوں نے اپنا ایک انٹرسٹ شو کیا اور لوگوں نے جتنی محبت دی اور لوگوں نے جس طرح بتایا کہ ان کی ضرورت ہے کہ آپ یہ کاروبار نہ چھوڑیں، یہاں پہ ہمارا چولہا آپ کے ساتھ چل رہا تھا اور ہمارا چولہا آپ کی وجہ سے الحمدللہ اچھا چل رہا تھا، کتنی کوئی ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آئے،
फिर मैंने फैसला किया नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई रास्ता निकालेगा। थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा तकलीफ ले लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा तकलीफ, कोई एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उससे अगर लोगों की जो एक ज़रिया मुआश है, लोगों का जो ये रोज़गार है, लोगों का जो घर का चूल्हा है, अगर वो ज़्यादा बेहतर चल सकता है, तो ये समझ लें कि हमारी यही कामयाबी होगी, और हमारी जो एफ़र्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स है और मेहनत है या जो कुर्बानी है, तो हम समझेंगे कि हमारी कुर्बानी सही जगह पे लग रही है, ठीक है? अच्छा, ये जो सारी चीज़ हो गई, तो उसके बाद हमने इमीडिएटली पेमेंट्स ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए। उसमें जाके हमने पेमेंट डिटेल्स भी बताई थी कि रिफंड पॉलिसी बेसिकली किस तरीके से होगी और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन स्टिल चूँकि उसके अंदर अभी तक लोगों की क्यूरीज आती जा रही हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली रिफंड पॉलिसी हमने किस तरह करनी है। सबसे पहले, जिन लोगों का कारपोरेट प्लान है, कारपोरेट प्लान जिसका मतलब है कि 4 महीने का जो लमसम पे रेंटल वगैरह का जो प्लान होता है, जो कि एक साथ जाता है, ऐसे लोग जिनका 4 महीने का प्लान कंप्लीट हो चुका है और उनके डॉक्यूमेंट्स और जो चेक जो भी मतलब हम लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ था, वो हमारी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से अगर हमारे पास वापस आ चुके हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में उन लोगों के पास जो है वो उनके कैपिटल वापस जाएगा। अभी यहाँ पे जो एक अच्छी खबर मैं आपको सुना रहा हूँ कि चूंकि बैंक के मुतबादिल हमने अपना बंदोबस्त कर लिया है, इसके बाद मैंने अनाउंस भी किया था कि चाहे बैंक वाले इसके बाद मेरे मिन्नतें भी करेंगे कि यार हम आपकी कंपनी के साथ जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, आपका जो है वो अपने साथ एज अ बैंकिंग पार्टनर रखना चाहते हैं। लेकिन जितना बैंक वालों ने मेरी मुझे और मेरी कंपनी को तंग किया ना, इवन एक कल से और आज से जो है ना, दोनों दिन हमारे पास डिफरेंट ब्रांच मैनेजर्स आए और उन्होंने अपनी सर्विसेज पेश की, लेकिन मैंने बिल्कुल उनको अपोलोजाइज किया। मैंने कहा नहीं यार, इसके बाद जाके मैं बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा। मैंने काफी उन पे डिपेंड कर लिया, मैंने काफी उन पे दारोमदार कर लिया, और हर बार जाके जब बैंक वाले इस तरह आ जाते हैं, पहले तो बहुत ज्यादा वो सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन जब उनका अपना मकसद पूरा हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना, फिर वो 1 मिनट भी नहीं लगाते। और मेरे यहाँ पे अरबों के बिजनेसेस हैं, तो सारे बिजनेसेस मेरे डिस्टर्ब होते हैं। मेरा हजारों का कस्टमर है, तो कस्टमर मेरे साथ सफर कर रहा होता है, वो बेचारा डिस्टर्ब होता है। वेंडर्स होते हैं, वो बेचारे डिस्टर्ब होते हैं। और जब इस तरह उनका अपना मकसद पूरा हो जाता है, तो मतलब ये कि ना उनके उनका उनका बाल भी बीका नहीं होता, उनको परवाह भी नहीं होती कि भाई यहाँ पे ठीक है हम बैंक हैं, हमने अपना फायदा देखना है, लेकिन कम से कम कंपनी का भी नुकसान नहीं करना, तो उस वक्त वो चीज नहीं देखते। तो मैंने अभी डिसाइड किया हुआ है कि कम से कम इस चीज के ऊपर मैं कंपनी पे, इस पे, बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा। जो भी करना है मैंने अपना प्लान करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना बंदोबस्त कर दिया है, अपनी प्लानिंग हमने कर दी है। और उसके बाद इंडिपेंडेंटली आई स्मार्ट जो है अपनी ही इंटरनल तमाम मैनेजमेंट से और तरीकेकार से कैश की जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो हम इंटरनली करेंगे, ताकि दोबारा हम उसके बैंक्स के जो है ना मोहताज ना हो किसी भी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दोबारा मैं रिफंड की तरफ आता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले मैं एक चीज समझा दूं कि देखें, चाहे आपकी हमारे पास किसी भी तरह की एग्रीमेंट बना हो, लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास जब तक एग्रीमेंट वापस नहीं आएगा, हम मजबूर हैं कि हम किसी को कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। उसकी मैं आपको थोड़ी सी मजबूरी बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे शायद थोड़ा सा मुझे आप सेल्फिश कहेंगे, खुद गर्ज कहेंगे, लेकिन चूंकि वो कंपनी के एसओपीज हैं, कि आपको पता है कि आप लोगों के पास अमानत के तौर पर हमारा चेक पड़ा हुआ है, एग्रीमेंट पड़ा हुआ है। अभी अगर हम पहले से अमाउंट इनिशिएट कर देंगे या किसी को कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे, जो जारी बात है कंपनी की एसओपी नहीं है, उस तरह हम कर नहीं सकते, तो उसके बाद फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और चेक्स और वो तमाम चीजें फिर नहीं आएंगी। अभी कोई एक या दो कस्टमर्स तो है नहीं, ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, तो इस वजह से हमने चीजों को स्मूथली लेके जाने के लिए एक एसओपी बनाई हुई है कि जब भी कोई बंदे का चाहे कार प्लान मेच्योर होता है या वो प्री मेच्योर जो है ना एग्रीमेंट को टर्मिनेट करवाता है, इन एनी केस उसको जो है वो, अगर तो प्री मेच्योर टर्मिनेशन हमारे एग्रीमेंट के अंदर वो क्लॉजेस वगैरह ऐड है, तो उसके तहत सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपना एग्रीमेंट लेके आएगा, वो कंपनी को सबमिट करवाएगा, और उस हिसाब से फिर जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस हिसाब से उनको जो है फिर उनका कैपिटल या उसका जो प्रॉफिट है, जो भी तरीकेकार होगा, उस हिसाब से उनको एज पर और अंडरस्टैंडिंग और एज पर और एग्रीमेंट जो है उनको ट्रांसफर होगा। अभी इसका ये मतलब है कि आपका अगर कारपोरेट प्लान मेच्योर हो चुका है, 4 महीने का आपका प्लान है, वो मेच्योर हो चुका है, जो हमारा एग्रीमेंट के अंदर टेन्योर मेंशन था वो कंप्लीट हो चुका है, या अगर किसी का बेसिक प्लान था, मोस्टली लोगों ने जो बेसिक प्लान है वो 3 साल का लिया हुआ है, ठीक है, अगर वो मेच्योर हो चुका है, उसका जो हमारा एग्रीमेंट के ऊपर टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसी ये तो बिल्कुल सिंपल केस है। आपने बस सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं, जो पहले हम इनिशियली हमने कल अनाउंस किया हुआ था कि सिर्फ फर्स्ट स्टेज में कैपिटल जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह अभी कैपिटल के साथ साथ प्रॉफिट में भी कोई टाइम नहीं लगेगा, कैपिटल के साथ प्रॉफिट भी जाएगा।
لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ جو ہمارے پاس آپ کو جیسے انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں کمپنی کی طرف سے پہلے سے جو ہمارے ایس او پیز چل رہی ہیں اس کے تحت آپ کے کمپلیٹ جو کمپنی کے پاس ڈاکومنٹس وتھ چیک اینڈ ایوری تھنگ وہ پہلے آنا چاہیے. وہ جو ہمارا اپنا ویریفیکیشن پروسیس ہے اس کو ہمیں کنفرم کرنا ہوتا ہے, ری ویریفائی کرنا ہوتا ہے, اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اتھینٹک ہے, تمام چیزیں ٹھیک ہیں, اور اس کے بعد اس کو پھر ہم اپنی لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں, ان لوگوں کی جو کیپٹل ہے اور اس کے جو پروفٹس ہے وہ انیشیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ایک سب سے زیادہ کیوریز آتی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن لوگوں نے ابھی ریسنٹلی انویسٹمنٹ کی ہے لیکن ابھی تک ان کا ایگریمنٹ نہیں بنا. ابھی ایسے لوگ دو کیٹیگریز میں آتے ہیں. ایک کیٹیگری والے وہ لوگ ہیں کہ ان کا ایگریمنٹ تو نہیں بنا لیکن جیسے ہی ہم نے اناؤنس کر لیا کہ ہم اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم اپنے پلانز ہر چیز اسی حساب سے کنٹینیو کریں گے. کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنا ریفنڈ واپس نہیں چاہتے. ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ڈیفینیٹلی ایگریمنٹ پروسیڈ ہوگا, اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر فردر کوئی ایکشن نہیں ہوگا بلکہ جو بھی ایگریمنٹ اس نے بنوایا ہوگا اس حساب سے چاہے اس کا منتھلی رینٹل بنے گا یا چاہے اس کا کارپوریٹ جو 4 منتھلی رینٹل بنتا ہے وہ اسی حساب سے اس کو انشاءاللہ ٹرانسفر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو کلیریفائی کر دوں کہ ان اینی کیس اگر کوئی بندہ پری میچور ٹرمینیشن کے لیے اپلائی بھی کرتا ہے کہ اس کا ابھی تک کوئی ایگریمنٹ کسی بھی نوعیت کا ہو اور وہ ابھی تک میچور نہیں ہوا, لیکن ہم اپنے طور پر کسی کو نا خود سے ٹرانسفر کرنا نہیں شروع کریں گے بیکاز ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کون سا کسٹمر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اور کون سا کسٹمر جو ہے پری میچورلی ٹرمینیٹ کرنا چاہتا ہے. ایسے جو ہمارے کسٹمر ہے اگر وہ ہمیں خود سے انفارم نہیں کریں گے تو ایسے کسٹمر جن کا ابھی ہمارے پاس اماؤنٹ آئی ہوئی تھی اور ان کا ایگریمنٹ نہیں بنا, تو ایسے کسٹمر جو کہ ہمیں پہلے سے نہیں بتائیں گے کہ بھائی میں نے ایگریمنٹ نہیں بنوانا اور مجھے کیپٹل واپس چاہیے, تو اگر تو ہمیں ریکویسٹ کر دیں گے, فارمل اپلیکیشن دے دیں گے, ایسے جو ہے کیسز کو پھر ہم جو ہے ان کا کیپٹل واپس ریفنڈ کر دیں گے. لیکن اگر کوئی نہیں بتائیں گا تو ہم خود سے ایزیوم کر لیں گے کہ آپ جو ہے وہ ریفنڈ کی طرف نہیں جانا چاہتے بلکہ جو آپ نے ڈیٹیل شیئر کی ہوئی تھی اور جس نوعیت کا آپ ایگریمنٹ بنانا چاہ رہے تھے وہ ایگریمنٹ ہم انشاءاللہ امیڈیٹلی پروسیڈ کر لیں گے. تیسرا جو کیس ہے کہ کچھ ایسے جو لوگ ہیں جن کے ہمارے پاس ایگریمنٹس بن چکے ہوئے ہیں, ان کو جا بھی چکے ہیں لیکن ان کو ابھی تک کوئی بھی ریٹرن نہیں کیا, اگر ہم بیسک رینٹل کی بات کرتے ہیں. اور ایسی بھی کیسز اگر تو ان میں سے کوئی بندہ ہمیں فارملی انٹیمیٹ کرتا ہے, ہمیں خود ریکویسٹ دے دیتا ہے کہ بھائی میں نے ریفنڈ کروانا ہے, تو ایسی بھی لوگوں کو بغیر کسی پینلٹی بغیر کسی اس چیز کے ان کا جو کیپٹل اماؤنٹ ہے ان کو ریفنڈ کر دیں گے. لیکن ایسے لوگ جو کہ ہمیں فارملی انفارم نہیں کریں گے, وہ اپنا ریکویسٹ پٹ اپ نہیں کریں گے, تو ہم خود سے ایزیوم کر لیں گے کہ یہ ہمارے وہ کسٹمر ہے جو ہمارے ساتھ اس پر ایگریمنٹ جو ہمارا پلان چل رہا تھا آلریڈی جو ایگریمنٹ میں مینشنڈ ہے اسی کو ہی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو جو اس کے حساب سے پھر جو بھی ان کا رینٹل ہے اور جو بھی ان کی تمام معاملات ہیں ہمارے جو ایگریمنٹ میں مینشنڈ ہے اسی حساب سے ہی ہم ان کو پروسیڈ کریں گے. یہ ہو گئے تمام یہاں تک. اچھا, نیکسٹ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ایسے بھی کسٹمرز ہیں جن کا کارپوریٹ ایگریمنٹ بنا ہوا ہے یا ان کا بیسک ایگریمنٹ بنا ہوا ہے لیکن ان کو ٹائم ہو چکا ہے. ابھی ایسی بھی تمام کسٹمرز کی جن کی کیوریز آ رہی تھی وہ میری جو پچھلی ایک اناؤنسمنٹ تھی اس کے ساتھ سٹل کنفیوز ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہم یہ تمام پلانز کینسل کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کینسل نہیں کرنا چاہتے. ان کو بھی میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ چاہے آپ کا کارپوریٹ پلان ہے کہ آپ نے مہینہ پہلے بنوایا تھا, 2 مہینے پہلے بنوایا تھا, 3 مہینے پہلے بنایا تھا, ابھی اس کا میچورٹی ڈیٹ نہیں آئی, یا آپ کا بیسک پلان ہے جو آپ نے 6 مہینے پہلے پلان لیا تھا, 1 سال پہلے لیا تھا, 1.5 سال پہلے لیا تھا, اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ چیز کنٹینیو رہے, تو اس میں بھی آپ کو ہمارے ساتھ کسی بھی طرح مزید کنٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ایگریمنٹ جو جس بھی نوعیت کا بنا ہوا تھا اسی حساب سے آٹومیٹیکلی کنٹینیو رہے گا, اور اس میں جو بھی آپ کا ٹائم بنے گا, جو بھی آپ کا چاہے کارپوریٹ پلان ہے وہ جیسے ہی آپ کے 4 مہینے کمپلیٹ ہوں گے تو اس پر ایس او پی اسی طریقے سے جو ہے آپ نے میچورٹی سے کم از کم 20 دن پہلے ہمیں ڈاکومنٹ ڈسپیچ کرنے ہیں تاکہ 15 دن پہلے ہمارے پاس 15-16 دن پہلے پہنچ جائیں, 1-2 دن جو ہمارے ویریفیکیشن پہ لگتے ہیں وہ لگ جائیں, اور پھر وہ جو 15 دن ہوتے ہیں جو ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ کم از کم 15 دن ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ریفنڈ کے لیے, تاکہ وہ جب 15 دن بھی کمپلیٹ ہوں تو وہ کمپلیٹ ہونے تک آپ کی جو میچورٹی ڈیٹ ہے وہ ابھی تک آئی نہ ہو, تاکہ
دا مومنٹ آپ کے 4 مہینے کمپلیٹ ہو تو ہم آپ کی کیپٹل کے ساتھ اور آپ کے جو پروفٹ ہے اس کے ساتھ یا جو رینٹل ہے اس کے ساتھ ریڈی ہوں، اور وہ آپ کی اپنے جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آپ کو ٹرانسفر کر سکیں۔ ونس اگین اکاؤنٹ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہے وہ واپس ڈسپیچ کرنا، وہ جس طرح کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری ایس او پی ہے کہ وہ اس وقت آپ کو پہلے ڈسپیچ کرنا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے جو بیسک والے ہیں جن کا 3 سال کا پلان ہے، سیم ان کے لیے بھی سیم چیز ہے کہ آپ کا ریگولرلی، چونکہ اگر آپ ہمیں ریکویسٹ نہیں سبمٹ کریں گے تو ہم ایزیوم کریں گے کہ آپ اپنا ایگریمنٹ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اسی طریقے سے ریٹرن ملے گا۔ ابھی یہاں پہ جو صرف کارپوریٹ یا جو رینٹل ہے، اس میں ایسے جو لوگ ہیں جن کے ایگریمنٹس بن چکے ہیں اور کارپوریٹ میں مہینہ 2-3 کسی کو ہو چکے ہیں، یا رینٹل میں جو بیسک پلان ہے اس میں کسی کو سال 6 مہینے 1.5 سال کوئی بھی عرصہ ہو چکا، اسے 3 سال کا اگر پلان لیا ہوگا، تو ایسی سچویشن میں اگر ایسے کوئی ہمارے کسٹمر ہے جو ایگریمنٹس کو ٹرمینیٹ کرنا چاہیں گے اور وہ اپنا ریکویسٹ فارم بھی ہمیں سبمٹ کر دیں گے، اس کو پھر ہم پری میچور ٹرمینیشن بولیں گے۔ ابھی یہ میں اپنے معزز ہمارے جتنے بھی کسٹمرز ہیں ان کو کلیریفائی کر دوں کہ چونکہ ہم لوگ ایک ایگریمنٹ کے اندر ہے، اور اس ایگریمنٹ میں اگر آپ کلازز دیکھیے گا تو اس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ اگر کمپنی اپنی طرف سے ایک ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کروائے گی، ختم کروائے گی، تو اس کے اوپر کیا ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسٹمر جو ہے وہ اگر ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کروائے گا تو اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ تو اس میں کائنڈلی ایسے جو بھی ہمارے کسٹمرز ہوں گے، اگر وہ اپنا ایگریمنٹ پریمیچورلی ٹرمینیٹ بھی کروائیں گے تو جو ہماری ایگریمنٹس کی ٹرمز ہوں گی اس کے تحت ہم بھی پابند ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، قانون کے جواب دہ ہیں۔ ایگریمنٹس اسی وجہ سے دو پارٹیز کے درمیان لکھا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہے وہ کل کلا کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، تو دونوں پارٹیز بائی لا پابند ہوتی ہے قانون کے مطابق کہ انہوں نے ایگریمنٹ کے اندر جن کلاسز کے اوپر ایگری کیا ہوتا ہے ان دونوں کلاسز کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے، وہ پابند ہوتے ہیں قانون کے حساب سے، وہ پابند ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی اونچ نیچ نہیں کر سکتے، کوئی اپنا فیصلہ دوسرے پہ امپوز نہیں کر سکتا، کوئی ایسی چیز اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا جو کہ ان کلازز کے اندر وہ جو شکیں ہماری مینشنڈ ہوتی ہیں ایگریمنٹ کے اندر اس کے اگینسٹ یا اپنی مرضی کی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو پریمیچورلی ٹرمینیٹ کرنا چاہیں گے تو ان کو لیے میں کلیئرلی بتا دوں کہ کائنڈلی آپ لوگ اپنے ایگریمنٹس کو ایک بار خود پڑھ لیں۔ اگر خود کوئی بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا یا خود ان کو پتہ نہیں ہے تو آپ اپنے بے شک لائر کے ساتھ یا کوئی بھی جو کوئی پڑھا لکھا بندہ جس کو وہ چیز کی سمجھ آتی ہے قانون کی جتنے بھی کلازز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سمجھا دیجئے گا، بیکاز کمپنی اسٹرکٹلی جو ہے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرے گی جو ہمارے ایگریمنٹ کے درمیان موجود ہوں گے، اور جو ایگریمنٹ کے اوپر ہم نے ایگری کیا ہوگا اس کے تحت اگر کوئی پھر پری میچور ٹرمینیشن کے اوپر جائے گا تو وہ پھر فارملی ہمیں ریکویسٹ پٹ اپ کرے گا، اور وہ جب اس پر ریکویسٹ جو بھی پھر ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے تحت پھر جو بھی اس کا طریقہ کار ہوگا، جتنا کیپیٹل ہوگا، کہیں پہ اگر ڈیڈکشن ہوگی اس پر ایگریمنٹ کسی طریقہ کار کے ساتھ تو وہ ڈیڈکشن ڈیفینیٹلی کمپنی کا ہم نقصان نہیں کر سکتے۔ جس طرح کسٹمر ہمارے لیے ایک معزز ہے، کسٹمر کے ہم نے انٹرسٹ کا خیال رکھنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی بھی مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے نقصان نہیں کروا سکتی۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ کسٹمر اگر ہمارے پاس پری ٹرمینیشن ریکویسٹ کے ساتھ آتا ہے تو کائنڈلی اس کو چاہیے کہ پہلے ایگریمنٹ کو خود سے پڑھے یا کسی سے پڑھوائے، کسی سے سمجھائے، بیکاز اس میں اگر تو ایگریمنٹ اس نے سمجھ لیا ہے اور ان کے کلازز اس کو پتہ ہے کہ اس میں کیا چیز ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں کمپنی کے پاس پری ٹرمینیشن کے لیے جا رہا ہوں، چاہے وہ پری میچور ٹرمینیشن کے لیے جا رہا ہوں، چاہے اس کا کارپوریٹ پلان ہے، چاہے اس کا جو ہے وہ بیسک پلان ہے، اور وہ ایگریڈ ہے کہ بالکل یہ جو ایگریمنٹ کے اندر ہم نے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھے ہوئے ہیں اس کے حساب سے میں اس پہ ایگریڈ ہوں، اگر کوئی پینلٹی پڑتی ہے، کوئی ڈیڈکشن ہے، اسٹف لائک دیٹ، پھر بالکل موسٹ ویلکم، ہم بھی کمپنی ہے، ہم بھی ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہیں، ہم بھی قانون کو جواب دہ ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر ہم بھی جو ہے وہ جو بھی اس پر ایگریمنٹ ہمارا جو طریقہ کار ہوگا اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ پروسیڈ کر لیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ باقی جو لاسٹ ایک اور چیز ہے جو کہ ہمارے جو رینٹلز ہیں لوگ اس پہ بھی کیوری کر رہے ہیں کہ جو میں نے 11 جنوری کی ڈیٹ دی ہے کہ اس سے رینٹلز ہم کیسے سٹارٹ کریں گے، تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ ہم نے جو اپنے پلانز ہیں وہ بھی دوبارہ شروع کر دیے، ہمارے جو اسکوائر فٹ کے حساب سے جو سیلز ہیں ہم نے شروع کر دی ہے۔ آپ ہمارے جو جتنے بھی سیلز ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے دوبارہ بات کر سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی اسی طریقے سے ایگریمنٹ ہر چیز بنے گی جس طرح کے پہلے ہو رہا تھا، صرف اور صرف اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بینکنگ سسٹم کو کمپلیٹلی بائی پاس کیا، تو اس سلسلے میں ہم بینک کے کوئی سروسز نہیں لیں گے بلکہ صرف اور صرف کیش میں ڈیل کریں گے، لیکن اس میں کائنڈلی آپ نے میک شور کرنا ہے
کہ کیش کے لیے ہم نے صرف اور صرف اسپیسیفک آفیسز بتائے ہوئے ہیں، صرف اور صرف ان لوکیشنز پہ آپ لوگ کیش ڈپازٹ کر سکتے ہیں، بیکاز جب آپ کیش ڈپازٹ کریں گے تو باقاعدہ آپ کو ایک فارم ملے گا، اور اس فارم کے اوپر کمپنی کی سیل اور کمپنی کے سگنیچرز ہوں گے، اترائز سگنیچر جو بنتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایگریمنٹ تو بنتا ہے وہ تو 3 4 5 دن کے بعد بنتا ہے نا، تو کم از کم آپ کے پاس ایک فارم ہونا چاہیے، ایک کمپنی کی انڈرٹیکنگ ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اماؤنٹ آپ نے فلانے کو دے دی ہے، اور وہ باقی جو کنسرن سٹاف ہے ان کو ہم نے پہلے ہی گائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ نے سٹیمپ کیسے لگانی ہے، سائن کیسے کرنے ہیں، جو ہمارا بیسیکلی پوٹینشیل انویسٹر ہے یا جو بائر ہے وہ جو پیسے آپ کو ڈپازٹ کر لے تو اس کی آپ نے کون کون سی ڈیٹیلز لگانی ہے، کون سے سی این اے سی این جی تمام جتنے بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارا کنسرن جو بھی بندہ ہوگا سیلز کا وہ انشاءاللہ اسی حساب سے آپ لوگوں کو گائیڈ کرے گا۔ باقی جو ہم نے 11 جنوری کی جو ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ ہم اس میں سے روٹین جتنے بھی لوگوں کے ریٹرنز ہیں وہ ٹرانسفر کرنا شروع کریں گے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو ابھی کچھ مہینہ ایک کا ٹائم ہے وہ صرف ہم لینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم اپنا انڈیپینڈنٹ سسٹم سٹارٹ کر رہے ہیں نا، اس کو ہر لحاظ سے جو ہم نے سیکیور کرنا ہے، اس کی اپنی تیاری کرنی ہے، ہم نے ارینجمنٹس کرنی ہے، ٹرانسپورٹیشن کی، ہمارے ڈپازٹس کی، ہمارے تمام جو پورا جو ایک پراپر آپ کو پتہ نا ہر چیز کو آپ پلان کے حساب سے کرتے ہیں نا، بیکاز ایک بہت بڑے بینکنگ سسٹم کو ہم بائی پاس کر رہے ہیں اور اس کو ہم سیلف سفیشینٹ ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم رش نہیں کرنا چاہتے، ہم خدا نخواستہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے، تو تمام چیزوں کو بہترین طریقے سے آگے لے کے چلنے کے لیے ہم نے مہینے کا ٹائم لے لیا ہے، تاکہ جب ہمارا ریگولر ریٹرن جو ہے دوبارہ یا رینٹل جو ہے لوگوں کو ٹرانسفر ہونا چاہے وہ منتھلی رینٹلز ہوں یا کارپوریٹ جو میچور ہوتے ہیں وہ جو کیپیٹل اور رینٹلز ہوتے ہیں وہ جب لوگوں کو جائے تو فل سیف اینڈ سیکیور طریقے سے جائیں، اس میں کسی بھی وقت کبھی کبھی نہ تو ہمیں کمپنی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، نہ کبھی انویسٹر کو ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کو کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دوسری جو اس میں جو رینٹلز ہیں یا جو کارپوریٹ روٹین کے جو لوگوں کے میچور ہو رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم لوگ 11 جنوری سے اس طریقے سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ 11 جنوری کو جن کا پہلے سے ہمارے پاس ڈیٹ مینشنڈ ہے نا کہ ہم 11 جنوری کو جو ڈیٹ آف رینٹل ریٹرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 11 جنوری کے جن کے ہوں گے 11 جنوری کو وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 11 جنوری سے بیک مطلب یہ کہ 11 دسمبر سے 11 جنوری تک مہینہ بنتا ہے نا، لیکن ایسے جو ہمارے کسٹمرز ہوں گے ان کے تو پچھلے دنوں کی بھی ریٹرنز جو ہے نمبر آف ڈیز کے حساب سے پینڈنگ ہے، تو آپ سب کو جو اچھی خبر ہے، اور I'm sure کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، کچھ کو پتہ بھی چل بھی گیا ہوگا، سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ وہ پچھلی بھی نمبر آف ڈیز کے جو ریٹرنز ہیں آپ کے جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے، اور وہ 11 کو آپ کو ایک ساتھ ٹرانسفر ہوں گے، خدا نخواستہ پچھلے دنوں کے آپ کے ریٹرنز جو ہے وہ کہیں مس نہیں ہوں گے یا وہ کہیں ڈیڈکشن نہیں ہوگی بلکہ پورے آپ کو جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر جن کے 12 کو ہوں گے وہ 12 کو جائیں گے، 13 کو ہوں گے وہ 13 کو جائیں گے، اور اسی طریقے سے پھر آگے سرکل چلتا جائے گا، اور جن جن لوگوں کے پھر آگے جو ہے نا مزید آگے جو ڈیٹ آتی جائے گی اس حساب سے جو پریویس ڈیٹس کی بھی ہوں گی وہ پریویس بھی نمبر آف ڈیز کے حساب سے کیلکولیٹ ہوں گے اور ان کو اس کے حساب سے ٹرانسفر ہوں گے۔ ابھی اس میں یہ ہے کہ یہ جو فرسٹ منتھ کا ہمارا سرکل ہوگا اس میں آپ کے پاس پھر پچھلے دنوں کے نمبر آف ڈیز کے حساب سے ٹرانسفر ہو جائیں گے، لیکن آگے پھر انشاءاللہ جو ہمارا سرکل چلے گا وہ ریگولرلی چلے گا منتھلی بیس کے اوپر، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جس طرح پہلے ہمارا چلتا تھا کہ ڈیلی بیس کے اوپر جو بھی جس کسی کے ریٹرن ڈیٹ ہوتی تھی اس ریٹرن ڈیٹ کے اوپر آپ لوگوں کو جس طرح پہلے ٹرانسفر ہوتے تھے اسی طریقے سے آپ کو رینٹلز ٹرانسفر ہوں گے۔ اسی طریقے سے پھر 11 جنوری کے بعد جن لوگوں کے کارپوریٹ بھی میچور ہو رہے ہوں گے تو وہ بھی اسی طریقے سے ترتیب سے ہر کسی کو ملیں گے، جیسے میں نے سٹارٹ کو آپ کو پروسیجر بتا دیا ہے کہ بس آپ نے اسی طریقے سے 20 دن پہلے کم از کم اپنے ڈاکومنٹ ڈسپیچ کرنے ہیں، تاکہ دا مومنٹ آپ کی میچورٹی ڈیٹ آ جائے تو ڈاکومنٹ نہ صرف یہ کہ ویریفائی ہو چکے ہوں بلکہ جیسے کہ ہم نے ایگریمنٹ میں کلاس مینشن کی ہے کہ جو 15 ڈیز کا جو ٹینیور ہے وہ بھی اسی میں ہی کمپلیٹ ہو جائے، اور جب آپ کا کارپوریٹ میچور ہو تو آپ کے تمام ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کمپلیٹ ہو اور آپ کی میچورٹی ڈیٹ سے آگے پھر کوئی آپ کو ایک دن بھی ایکسٹرا ویٹ نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری سچویشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا جو یہ مہینے کا ابھی کا جو ایک گیپ ہے یہ نیسیسری گیپ ہے، ایک ضروری گیپ ہے جو کہ ہم ایک لینا چاہتے ہیں، اس میں جا کے جو ہمارے جتنے لوگ ریٹرنز کی یا ریفنڈز کی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ فردر اگر کنٹینیو نہیں کرنا چاہیں گے تو اس دوران جو 11 جنوری تک کا ٹائم ہے ہم ان تمام لوگوں کو بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہم نے اوورال فردر 11 جنوری سے آنورڈ جو ہم نے فل فلیج پھر اس چیز کی جو لوگوں کو ٹرانزیکشن سٹارٹ کرنی ہے تو وہ بھی جو چیز ہے تاکہ ہم جب سٹارٹ کریں تو اس سے پہلے ہمارا جو اپنا سسٹم ہے،
ہمارا کمپنی کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ فلی میچور ہو چکا ہو، اس کو ہم نے ہر لحاظ سے ٹیسٹ کیا ہو، اس کی تمام ارینجمنٹس ہم نے کمپلیٹ کی ہو تاکہ کسی بھی جگہ پہ ہمیں پریشانی نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیشنس کا، ہم لوگ آپ کی محبت کے لیے، آپ کے تعاون کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں پرسنلی شوکت مرہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا بزنس ریلیشن جو ہے وہ بہت لمبا چلے گا، اور انشاءاللہ لائف ٹائم تک چلے گا۔ پاکستان زندہ باد۔